अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। जंग का आगाज मुसलमानों के नाराए तकबीर से हुआ। रूमी सिपह सालार अपने कल्ब के आगे आगे आ रहा था। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जवान थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ही उनके दस्ते को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु सीधे रूमी सालार की तरफ गए। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनकी नजरें उस रूमी सालार पर लगी हुई थीं। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और तलवार सौंत कर उसकी तरफ गए, मगर उसकी तरफ गए तो वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु आगे निकल गए। रूमी सालार ने घोड़ा मोड़कर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे आ गया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा मोड़ते मोड़ते देख लिया। रूमी ने वार कर दिया जो अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बचा गए। तलवार का जन्नाटा उनके सर के करीब से गुजरा। अब अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे थे। रूमी घोड़ा मोड़ रहा था। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार का जोरदार वार किया, जिससे रूमी तो बच गया, लेकिन उसके घोड़े की जीन का तंग कट गया और जर्ब घोड़े को भी लगी। घोड़े का खून फूट आया और वो रूमी के काबू से निकलने लगा। रूमी तजुर्बेकार जंगजू था। उसने बड़ी महारत से घोड़े को काबू में रखा और उसने वार भी किए। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर वार बचाया और उन्होंने रिकाबों में खड़े होकर वार किए तो रूमी घबरा गया। उसके आहनी खूद और जिर्रा ने उसे बचा लिया, लेकिन अपनी एक टांग को न बचा सके। घुटने के ऊपर से उसकी टांग जख्मी हो गई। ताबड़तोड़ वार उसे मजबूर करने लगे कि वो भागे, और वो भाग उठा। उसे अपनी जान का गम था या नहीं, उसे खतरा ये नजर आ रहा था कि वो गिर पड़ा तो उसका सारा लश्कर भाग उठेगा। ये सोचकर वो अपने लश्कर में गायब होने की कोशिश करने लगा। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु उसके ताक़ुब से न हटे। वो उनके हाथ तो न आया, लेकिन अपने लश्कर की नजरों से भी ओझल हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमियों पर इस तरह हमला किया कि सालार राफे बिन उमैरा और सालार ज़रार बिन अज़वर को हुक्म दिया कि वो बाहर को होकर रूमियों पर दाएं और बाएं से तेज और शदीद हल्ला बोलें। मुजाहिदीन शदीद का मतलब समझते थे। मौरखों की तहरीरों के मुताबिक ये हमला इतना तेज और इतना सख्त था जैसे मुजाहिदीन ताज़ा दम हो और उनकी तादाद दुश्मन से दुगनी हो। दोनों सालारों के दस्ते दीवानगी के आलम में हमलावर हुए। मौरख वाक़िदी और इब्न कुतैबा लिखते हैं कि सालार ज़रार बिन अज़वर ने जोश में आकर अपनी ज़र्रा उतार फेंकी। ये हल्की सी थी, लेकिन जुलाई का आगाज था और गर्मी उरूज पर थी। ज़रार ने गर्मी से तंग आकर और लड़ाई में आसानी पैदा करने के लिए ज़र्रा उतारी थी। उन्होंने अपने दस्ते को हमले का हुक्म दिया। उनका घोड़ा अभी दुश्मन के करीब नहीं पहुंचा था कि उन्होंने कमीज भी उतार फेंकी। इस तरह उनका ऊपर का धड़ बिल्कुल नंगा हो गया। ऐसी खूंरेज लड़ाई में ज़र्रा जरूरी थी और सर की हिफाजत तो और ज्यादा जरूरी थी, लेकिन ज़रार बिन अज़वर ने अपनी जान हथेली पर रख ली थी। उन्हें इस हालत में देखकर इन दस्तों में कोई और ही जोश पैदा हो गया। ज़रार दुश्मन को ललकारते और टूट पड़ते। उनके सामने जो आया उनकी तलवार से कट गया। वो सालार से सिपाही बन गए थे। राफे बिन उमैरा ने रूमियों के दूसरे पहलू पर हल्ला बोला था। उनका अंदाज ऐसा गजबनाक था कि दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि ज़रार और राफे ने दोनों पहलुओं से वैसा ही हल्ला बोला है जैसा वो चाहते थे और दुश्मन के पहलू अक़ब की तरफ सुकड़ रहे हैं, तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने से हल्ला बोल दिया। रूमी पीछे हटने लगे, लेकिन पीछे किले की दीवार थी जो दरअसल शहर की पनाह थी। उनके लिए पीछे हटने की जगह न रही। मुजाहिदीन उन्हें दबाते चले गए। दीवार के ऊपर से कोई चिल्लाया, दरवाजे खोल दो। किले के इस तरफ के दरवाजे खुल गए और रूमी सिपाही किले के अंदर जाने लगे। उन्हें किले में ही पनाह मिल सकती थी। मुसलमानों ने दबाव जारी रखा और रूमी जमकर मुकाबला करते रहे। उनमें से जिसे मौका मिल जाता वो किले के अंदर चला जाता। जो रूमी किले में पनाह लेने को जा रहे थे वो उनकी तमाम नफरी नहीं थी, उनकी आधी नफरी भी नहीं थी। उनकी आधी नफरी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों से नबरदाज़मा थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देख लिया था कि उनके पहलुओं के सालारों ने वैसा ही हमला किया है जैसा वो चाहते थे, तो उन्होंने दुश्मन के कल्ब पर हमला कर दिया। रूमी बड़े अच्छे सिपाही थे। वो पसपा होने की नहीं सोच रहे थे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें पसपाई के मकाम तक पहुंचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुजात और बेखौफ क़यादत का ये मुजाहिरा किया कि घोड़े से उतर आए और सिपाहियों की तरह पापियादा लड़ने लगे। इसका असर मुजाहिदीन पर ऐसा हुआ कि वो बिजलियों की मानिंद कौंधने लगे। ये उनका ईमान का और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करिश्मा था कि मुसलसल कूच और मार्कों के थके हुए जिस्मों में जान और ताजगी पैदा हो गई थी। ये मुबालगा नहीं कि वो रूहानी कुव्वत से लड़ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस कोशिश में थे कि रूमियों को घेरे में ले लें, लेकिन रूमी जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रहे थे। वो अब वार और हल्ले रोकते और पीछे या दाएं बाएं हटते जाते थे। वो महासिर से बचने के लिए फैलते भी जा रहे थे। आखिर वो भी भाग भाग कर किले के एक और खुले दरवाजे में गायब होने लगे।
خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی لاشیں بن چکے تھے، لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا تھا، اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے پہچان نہ سکے۔ دھوپ بہت تیز تھی، اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا سر ڈھکا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسرت سے کہا ابو عبیدہ، اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مرج راحت سے خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حواری کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کے ساتھ بڑے سخت مارکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور مارکے میں شامل ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے، اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن الجراح رکھا ہوا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانش مند تھے، میدان جنگ میں بھی ان کی اپنی شان تھی اور ذہانت اور عقل مندی میں بھی ان کا مقام اونچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ایسی گہری اتری تھیں کہ ہاتھ سے نکلتی نہیں تھیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھی اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اس حوالے سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ گو خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ جب خالد رضی اللہ عنہ شام کے محاذ پر پہنچ جائیں تو تمام لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ معاشرے میں جو مقام اور رتبہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا وہ انہیں حاصل نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر ان تک پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں ابن عبداللہ، گھوڑے سے مت اتر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین کا پیغام مجھے مل گیا تھا جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے، میں اس پر بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملات میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم ابن عبداللہ، امیر المومنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپاہ سالار کبھی نہ بنتا۔ رتبہ جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسی بات نہ کر ابو سلیمان، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں، اللہ تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا، رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی رہنے دیں، اوپر گدھوں کے غول اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے، مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد 130 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن الاحم نے رومی سالار سے پوچھا۔ تم نے کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو نہ روک سکے۔ مرج راحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تم مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے۔ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کر باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو، ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازے توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا۔ وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعے خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دی تھی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی جمادی الاول کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پاسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نپولین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد رضی اللہ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی۔ جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔
وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھیں۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کا افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی تھی۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے، انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے، اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب اور فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہ تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑتا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگ سے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ کیا تمہاری تلوار کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ نہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے کی سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ رومی اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واز شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔
ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔